अस्सलाम वालेकुम जी। अगर गांव में या देहात में कोई कॉम्पल फूटे किसी गंदम के दाने की और कुछ लोग जो हैं इस पे खुशी का इजहार करें और कुछ ऊपर खड़े हो के कहना शुरू कर दें कि क्या इससे पूरे गांव का पेट भर जाएगा, क्या इससे इतनी गंदम पैदा हो जाएगी कि हम जो है वो शहर में बेच के और अपनी ज़रूरत की अशिया ले सकें, या पे एक कॉम्पल जो है उसके फूटने के ऊपर इतने खुश क्यों हैं। तो और आप पागल हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया, तो आप उस शख्स को क्या कहेंगे? क्योंकि वो उस गंदम का फूटना जो है, उस कॉम्पल का फूटना जो होता है, वो इस अमर की गमाज़ी कर रहा होता है कि इस ज़मीन से अभी भी उम्मीद लगाई जा सकती है। ठीक है। और वो जो शख्स ऊपर खड़ा होकर ये ताने दे रहा होगा कि इससे पूरे गांव का पेट भर जाएगा, आप उसको क्या कहें? ठीक है, कुफड़ी कह रहे हैं आप उसको। आज सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूं कि आज सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि इसहाक डार साहब ने आज जो सुबह सुबह उठ के वो नमाज तहज्जुद के वक्त एक हदीस शरीफ जो है वो ट्वीट करते हैं। आज उन्होंने उसके अलावा भी एक ट्वीट कर दी है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो डाटा जो है, जो अफरात ज़र का जो डाटा हर माह जारी होता है, उसमें महंगाई की शरह जो पिछले माह 38% पे चली गई थी वो कम हो के 29% पर आ गई है, बल्कि 28% पर आ गई है। जी 29% पर आ गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब मई में 38% थी। KSE 100 इंडेक्स जो है वो 2334 पॉइंट उसमें इजाफा देखा गया है इस वक्त। ये इजाफा एक वक्त में 2500 पॉइंट से भी ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर जिसे कहना चाहिए प्रॉफिट टेकिंग हो गई, इंडेक्स नीचे आ गया कोई तकरीबन 150 पॉइंट, 250 पॉइंट। ओपन मार्केट में डॉलर जो है उसकी कदर 270 रुपये पे हो गई है। ये 295 और 300 के दरमियान कहीं घूम रहा था, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ की मार्केट है, लाहौर की, कराची की, इस्लामाबाद की, पेशावर की। ये जो इतने से ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेटर आए हैं और पहली दफ़ा जनाब इसहाक डार साहब अपने आप को इस पोजीशन पे पाए हैं कि जब से वो वापस तशरीफ़ लाए हैं उन्होंने बड़े धड़ल्ले के साथ और बड़े फ़ख्र के साथ ये जो ट्वीट किया है, ये क्या है? तो सादा सी ज़ुबान में अर्ज़ किए देता हूँ कि ये जो IMF के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, ये उसका शाखसाना या नतीजा कहा जा सकता है। इसहाक डार साहब जो थे वो उनके साथ लड़ के बैठे हुए थे और नहीं करूँगा और नहीं मानूँगा। चाचू ने उसमें इंटरफेरेंस की, आपकी और मेरी कुर्बानी दी। जब मैं आपकी और मेरी कुर्बानी कह रहा हूँ तो इसकी मुराद जो है वो 8 रुपये 25 पैसे बिजली की कीमत बढ़ाना और पेट्रोल की कीमत में जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसमें इजाफ़ा करना जो है वो शामिल है। 10% इजाफ़ा है और 2.5 रुपये पर महीने के साथ। इस वक्त 50 रुपये है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, तो अगर उसका 10% लगाया जाए तो वो 5 रुपये बनता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि 2.5 रुपये महीना उन्होंने कहा कि जी पेट्रोल की कीमत सिर्फ इस मद में बढ़ेगी, बाकी जो बढ़ेगी सो बढ़ेगी। तो ये दो कुर्बानियाँ आपकी और मेरी दे के उन्होंने IMF के साथ एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है, जो कि प्लान B था, वो कर लिया। जो असल एग्रीमेंट था वो रह गया, वो ख़त्म हो गया, वो भाड़ में चला गया, उसका बेड़ा गर्क हो गया, वो एग्री नहीं हो सका। असल एग्रीमेंट जो था, जो जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याजी के वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब ने किया था और जिसका ढंडोरा जो था वो इमरान अहमद ख़ान न्याजी के फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने कूटा था, वो एग्रीमेंट भाड़ में चला गया, कुएं में गिर गया। ठीक है।
یہ پھر ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے بھائی ہمارے الیکشن جو ہیں یہ تو آپ پرسکون طریقے سے گزر جانے دیں. الیکشن میں کیئر ٹیکر آتے ہیں, کیئر ٹیکر نے صرف دیہڑیاں لگانی ہوتی ہیں, انہوں نے اپنی فائلیں سیدھی کرنی ہوتی ہیں. کیونکہ ہم پارٹیاں ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے تو لہٰذا دنیا کی واحد جمہوریت ہیں جہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا جاتا ہے, اور جو چھٹا ہوا بدماش, جو لٹیرا, جو ڈاکو, جو اس ملک کا مافیا ہے, وہ کسی نہ کسی طرح لابنگ کر کے پیسے لگا کے کیئر ٹیکر کے اندر کوئی وزیر بن جاتا ہے, کوئی کچھ بن جاتا ہے, کوئی کچھ بن جاتا ہے, ساڑھے بھی کئی یار رلے ہوئے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اپنے کام سیدھے کر لیتا ہے جو ادروائز نہیں ہونے ہوتے ہیں, اور الیکشن کروا کے چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم واحد جمہوریت ہیں. تو کیئر ٹیکر آ جائے گا, کیئر ٹیکر نے اس کی ذمہ داری نہیں لینی, تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے آپ ہمیں 9 ماہ کا دے دیجیے. تو 9 ماہ جو ہے ہم نے 9 ماہ کا ایک پیکج ان سے لیا کہ جناب اتنی دیر میں آپ ہمارے اوپر مور لگا دیں تاکہ جو 11 ارب ڈالر سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے ہے, جس میں زیادہ تر جو ہے وہ قرض ہے لیکن کچھ اس میں گرانٹس بھی شامل ہیں, وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے اور اس سے کوئی اکانومی کا پہیہ چل پڑے. ضرورت تو ہمیں ڈالروں کی ہے نا, تو ڈالر آئیں گے تو ہم اس کے اگینسٹ ادائیگیاں کر سکیں گے, وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے. ہمیں جو ہے وہ آپ اتنا ایک بریدنگ سپیس دے لیجئے. جب نئی حکومت آئے گی, اور ظاہر ہے کہ ہم ہی آئیں گے, پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں گے کہ ہم نے معیشت کو کیسے چلانا ہے اور کیسے لے کے چلنا ہے. تو یہ 9 ماہ آپ کسی طریقے سے نکلوا دیجئے. یعنی کہ اگر یہ 12 جون کو جو بورڈ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, ایگزیکٹو بورڈ کا, IMF کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس میں یہ والی ڈیل تھرو ہو جاتی ہے, تو 9 ماہ گن لیجئے. پھر جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ تک جو ہے, تو زیادہ امکان یہ ہے کہ نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے, کیونکہ نواز شریف صاحب کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ میاں دے نعرے بجیں گے ہیں, تو لہذا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نومبر سے آگے الیکشن نہیں جانے کا, نومبر سے آگے الیکشن نہیں جائے گا. تو نومبر تک کا آپ جو ہے, نومبر میں حکومت آئے گی, حلف شلف اٹھاتے دسمبر آ جائے گا, تو دسمبر جنوری میں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور مذاکرات کر کے مارچ تک ہم ایک نیا پیکج تیار کر لیں گے جو کہ اپریل 2024 سے اطلاق ہو کے 3 سال کے لیے اپریل 2027 تک وہ چلے گا, اور یوں ہم اپنی معیشت کو اٹھا کے لے جانے کے قابل ہو جائیں گے. یہ انہوں نے فرمایا. تو اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے, تو ہم نے انہیں بتایا کہ یہ ہمارا پلان بی تھا جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں, تو آپ ہمارا بی نہ ماریں. وہ جو عمران احمد خان نیازی صاحب کی جو تھی وہ اس کو جانے دیں. انہوں نے کہا کہ پھر بات یہ ہے کہ آپ پہ نیگوسیشن جو ہوگی اس کے لیے پلیٹ فارم کیا ہوگا, آپ کے ساتھ جو شرائط طے ہوں گی, پلیٹ فارم وہی طے پایا کہ وہ جو 7واں اور 8واں ریویو ہوا تھا پچھلے حکومت کے ساتھ, اسی کے اوپر یہ عمل درآمد کر دیجئے جو انہوں نے نہیں کیا تھا پورے کا پورا. تو یہ ہم آپ کو ایک شارٹ ٹرم ایگریمنٹ دے دیتے ہیں, اور اس شارٹ ٹرم ایگریمنٹ کے اوپر آپ الیکشن میں سے سیل تھرو کر جائیے. اس کے نتیجے کے اندر جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی, جو ایک گڈ ول جنریٹ ہوئی, کہ کیا گڈ ول تھی کہ حکومت پاکستان ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہی, ٹھیک ہے, کسی بھی صورت میں حکومت ڈیفالٹ نہیں کر رہی. ایک گڈ ول پیدا ہو گئی نا, حکومت اپنی تمام ادائیگیاں پوری کرے گی. IMF نے ٹھپا لگا دیا ہے کہ حکومت پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گی, یہ اپنی تمام ادائیگیاں جو ہیں وہ بر وقت کرے گی, پوری کی پوری کرے گی. تو اس کے بعد پھر جذبات جو ہے وہ پھوٹے, اور بالکل اس کومپل کی طرح جس کا ذکر میں نے اس ولاگ کے شروع میں کیا, یہ ایک کومپل ہے امید کی جو پھوٹی ہے اگرچہ اس کی عمر 9 ماہ ہے, ٹھیک ہے. یہ کومپل پھوٹی ہے جس کے نتیجے کے اندر چونکہ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اکنامک انڈیکیٹر نہیں ہے, وہ سینٹیمنٹ کا انڈیکیٹر ہے. تو سینٹیمنٹ اچھل کے چھت نہ وجے, اور چھت کو وجے, اور آپ سمجھیں کہ اپنا 5 دن کے بعد مارکیٹ اوپن ہوئی تھی تو ایک دم بائنگ پڑی, اور بائنگ اتنی خوفناک پڑی کہ ہر طرف سے لاؤ لاؤ کی آوازیں لگ گئیں. سٹاک مارکیٹ کی خاص ٹرم ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر پہلے پونے گھنٹے کے اندر ہی مارکیٹ اپنے والیوم کا 5% اس میں اضافہ ہو گیا. تو مارکیٹ کے یہ اصول ہیں
کہ اگر 5% کسی کی اوورال مارکیٹ کے یا کسی انفرادی شیئر کی قیمت میں اضافہ یا کمی ہو جائے تو اس کی ٹریڈنگ کے اندر، اس کے لین دین کے اندر جو ہے وہ فوری طور پہ وقفہ کر دیا جاتا ہے 1 گھنٹے کا، اور کہا جاتا ہے کہ پہلے اپنے سودے سیٹل کر لیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھے، اس سے پہلے اپنے سودے سیٹل کر لیں. 1 گھنٹے کا وقفہ دیا جاتا ہے، چونکہ یہاں پہ پوری مارکیٹ ہی تھی اور کئی جو تھے وہ کیپو کیپ مال ہو گیا تھا، یعنی کہ وہ اپنی بڑھنے کی 1 دن کی میکسیمم لمٹ کو جا کے ٹچ کر گئے تھے. یعنی اب وہاں سے شیئر کے اوپر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ سرکٹ بریکر اس کو کہا لگایا گیا ہوتا ہے کہ ایک شیئر 1 دن میں یا ایک ٹریڈنگ سیشن میں اتنا بڑھ سکتا ہے، اتنا کم ہو سکتا ہے. اتنا کم ہوگا تو وہاں پہ بھی بریک لگ جائے گی، اور اتنا بڑھے گا تو وہاں پہ بھی بریک لگ جائے گی، تاکہ مارکیٹ فری فال گرنے اور فری فال اٹھنے کا راکٹ کی طرح اٹھنے کا سوال ختم ہو جائے، جواز ختم ہو جائے. تو لہٰذا 1 گھنٹے کے لیے مارکیٹ میں وقفہ دیا گیا. پھر مارکیٹ شروع ہوئی تو اس کے بعد پھر اچھل کے جناب اوپر کو گئی، اور جب کلوزنگ ہوئی تو ظاہر ہے پھر مارکیٹ کے اندر پروفٹ ٹیکنگ والے بھی ہوتے ہیں، انہوں نے پروفٹ ٹیکنگ بھی کی اس وقت. تو بقول اسحاق ڈار صاحب کے کچھ 2300 اور 34 پوائنٹ جو تھی وہ مارکیٹ پازیٹیو رہی. مارکیٹ کا 1 دن کا میکسیمم گین جو ہے وہ تقریباً 3000 شیئر ہے، 3000 پوائنٹ ہے. تو وہ ریکارڈ تو اس نے نہیں توڑا، کیونکہ مارکیٹ کا بیس کافی سکویز کر گیا ہوا ہے نا، تو اس لیے لیکن یہ بہرحال سگنیفیکنٹ گینز میں تھا. آج ایک دن مارکیٹ بڑھتی ہے کیونکہ بہت سارے شیئر کیپ تھے، تو ہمیں خدشہ ہے کہ منگل کو بھی شاید مارکیٹ اوپر کو ہی تھوڑا بہت جائے گی ٹریڈنگ سیشن کے پہلے گھنٹوں کے اندر. اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ کریکشن آئے، کیونکہ بہت ساری بائنگ جو تھی وہ ان شیئرز کے جا کے کیپ ہو جانے کے نتیجے میں نہیں ہو سکی. آج کی جو سگنیفیکنٹ بات جو میں نوٹ کیا کرتا ہوں، جو KSE اسلامک انڈیکس ہے، اب کچھ جاہل کے بچوں کو اور جو کہ پیدا ہو گئے ہیں اور حیرانی نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا، یارب تیرے سادہ دل بندے کہاں جائیں کہ پیدا ہو گئے ہیں اور حیرانی نہیں جاتی. ان کو ہر چیز دنیا کے اندر جو ان کے علم میں نہیں آئی اب تک وہ حیران کن لگتی ہے اور جھوٹ لگتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ KMI 30 انڈیکس جو ہے اس میں سب سے زیادہ گین ہوا، اور سب سے زیادہ گین ہوا 4525 پوائنٹ تک ایک وقت میں اس میں گین تھا. پھر اس میں کریکشن آئی ہے اور وہ میرے خیال 4400 پوائنٹ گین رہا اس ایک انڈیکس کا. مختلف انڈیکس ہیں اس کے، ٹھیک ہے. ٹاپ ٹریڈر کے اپنا KMI 30 ہے، اس طرح کر کے ہیں، PSX آل شیئرز کا انڈیکس ہے، اس طرح اسلامک انڈیکس بھی ہے ایک، تو اس کے اندر گین میکسیمم رہا. اب اگر کسی جاہل کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ اسلامک انڈیکس بھی یہاں پہ ٹریڈ ہوتا ہے تو میں اس کا کیا علاج کر سکتا ہوں، لیکن ہیں اس دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر اکثریت کے ساتھ ہیں. تو خیر یہ تھا جی آج کا جو دھمال پڑی ہے. معیشت کے انڈیکیٹر جو ہیں وہ پازیٹیو ہوئے ہیں. اس کے اوپر پٹواریوں نے فوری طور پہ اپنی ٹولکی نکالی اور بجانا شروع کر دی کہ یہ تو میاں نواز شریف کے آنے کی خوشی منا رہی ہے مارکیٹ، اور میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا. دیکھو ابھی تو اس نے صرف یہ کہا ہے کہ اگلی حکومت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی آ رہی ہے اور ہم آ کے مہنگائی میں کمی کریں گے. جیسے بیان آیا تو دیکھو جناب، میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا، میاں جدوں، وہ جناب انہوں نے جھومنا شروع کر دیا. وہ جھومتے رہیں اور ہر ایک کو جھومنے کا حق حاصل ہے. اور کچھ لوگوں نے طنز بھی کیا میرے سمیت کہ جناب مارکیٹ کے اندر پازیٹیوٹی آ گئی ہے لہذا سارے زمان پارک پہنچو، تو جڑے بچے نے وہ زمان پارک پہنچو تاکہ وہ بھی پاس دو. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود زمان پارک کوئی نہیں پہنچا. تو بہرحال جی یہ ہے اس وقت تک کی صورتحال. میں نے کہا کہ اس کو ذرا مختصر سی شکل کے اندر آپ کو کر دیا جائے. معیشت سے اس کا براہ راست کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ معاشی جذبات کا ایک اشاریہ ہے، معاشی جذبات کا ایک تھرمامیٹر ہے، انڈیکیٹر ہے کہ جناب لوگ جو ہیں ان کے اندر مارکیٹ میں اور پاکستان کی اکانومی میں
سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک مثبت رجحان یا مثبت لہر دیکھی جا رہی ہے، اور یہ مثبت لہر ہر اس وقت دفعہ دیکھی جاتی ہے جب اس ملک کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آیا کرتی ہے۔ تو اس سے تو یہی لگتا ہے، آپ کوئی جالا مائنڈ کا اس بات کو تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہوتا ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔